ऐसे नहीं चलेगा। खुश आमदीद नाज़रीन मोहतरम, मेरा अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से शिकवा ये है कि आपके पास बहुत सारे इख्तियारात हैं और आइन ने भी आपको इख्तियारात दिए हुए हैं, लेकिन अगर सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कॉपियाँ फाड़ कर फेंकी जाएंगी तो भी हम क्या खामोश तमाशाई बने देखते रहेंगे? ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन। ये मैंने कल ही समझाया है कि रजिस्टर्ड जो कि वोटर्स हैं पाकिस्तान में, उनमें से इस आदमी ने सिर्फ 97 लाख वोट लिए। 7% पाकिस्तान में जिसने वोट लिए हैं वो वज़ीर आज़म बन गया। ही इज़ नॉट अ पॉपुलर पर्सन। ये एक धिक्कारा हुआ आदमी है और उसकी सारी बातें जो खुलती चली आ रही हैं सामने, उसके बावजूद हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे हरकत में नहीं आ रहे। ये पाकिस्तान की बका का मसला है। आज आपने मुलाकात की है कमर बाजवा साहब सऊदी नायब वज़ीर दिफा से। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। भारत हमें रोज़ाना मैसेज दे रहा है कि मेरे यार को कुछ न कहो, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कैसे उड़ाई जा रही हैं ज़रा देखिएगा। जी नाज़रीन मोहतरम, ये हुआ है कि चंद हज़ार का मजमा, गाड़ियाँ तो बहुत सारी हैं लेकिन हर गाड़ी में एक या दो आदमी बैठे हैं, तो चंद हज़ार का मजमा है और उस मजमे में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर फाड़ कर फेंका गया है और इलेक्शन कमीशन ने जो कल इन्हें सदारत से नाअहल करार दिया है वो भी फाड़ कर फेंका गया है। और जज साहिबान के लिए जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, ना मेरी तहजीब इस बात की इजाज़त देती है, ना पेमरा लॉज कहते हैं, ना ही नेशनल मीडिया पर बैठकर मैं ये बात कह सकता हूँ कि जज साहिबान के लिए क्या कहा गया है, बिलखुसूस 5 जज साहिबान की, और साकिब निसार साहब के लिए भी क्या कहा गया है। इसके अलावा कमर बाजवा साहब को जो गालियाँ दी गई हैं और जो फ़ौज को कहा गया है और ISI को कहा गया है और जो कह रहे हैं, मुसलसल कह रहे हैं, सहाफ़ियों को मार रहे हैं। जो सहाफ़ी इस वक्त इनकी रैली तो है नहीं, ये तो कोई हम लोग जब वीडियो गेम में कार रैली का गेम खेलते थे उसमें 4-5 गाड़ियाँ चल रही होती थी, एक छोटा सा काफिला है, उस काफिले को बड़ा बनाने की कोशिश 2 चैनल इस वक्त पाकिस्तान में कर रहे हैं। तो या तो मुझे आज आप नाज़रीन बता दें, पूरी कौम बता दें ये फैसला, मेरा ट्विटर अकाउंट भी आप मुझको बता दें या हमारे चैनल को लिख कर भेज दें कि या तो सारे चैनल्स गलत हैं पाकिस्तान के। ये नहीं हो सकता। खलील जिब्रान ने कहा था कि या तो मैं पागल हूं या पूरी दुनिया पागल है, और फिर उसने ये लिखा कि पागल सिर्फ मैं हूं, दुनिया नहीं हो सकती। तो या तो सारे चैनल बिल्कुल ही उनका दिमाग घास चढ़ने चला गया है, या फिर ये 2 चैनल सही हैं, बाकी हम सब फारिग हैं, या फिर ये 2 फारिग हैं। तो जो 2 फारिग हैं यही फारिग हैं, बाकी सब लोग वही बात रिपोर्ट कर रहे हैं जो रिपोर्ट करनी चाहिए। अब ये तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की धज्जियाँ फेंकी, फाड़ के फेंक दिया। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने खैर बेगम साहिबा तो बोली पड़ी हैं। आपको मैं कार दिखाता हूँ, BMW है बुलेट प्रूफ, इत्तेफाक से यही गाड़ी मेरे पास भी है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ गाड़ी SS875 SS875 शहबाज शरीफ 875, ये शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी है और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है।
शहबाज शरीफ साहब की गाड़ी में ये सफ़र कर रहे हैं, कंटेनर भी इनका साथ साथ चल रहा है, लेकिन अभी चूंकि कंटेनर पे तनकीद चूँकि बहुत हुई है तो वो कंटेनर मौजूद है, कहीं ना कहीं ये रुकेंगे, क़याम करेंगे। मुमकिन है कि इतना शोर होगा कर रहे हैं, हर जगह तो 2-2 घंटे रुक रहे हैं, तो पिंडी से ही नहीं आगे बढ़ पाएंगे, पता नहीं पिंडी से बढ़ भी पाएँ कि नहीं बढ़ पाएँ। तो वो कहेंगे जी लोग ही नहीं हो रहे ना जमा, लोग जमा नहीं हो रहे। तो ये शहबाज शरीफ की गाड़ी आपने देख ली है। और शहबाज शरीफ साहब की जो अहलिया हैं तहमीना दुर्रानी साहिबा, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है, तो मैं उनका ट्वीट आपको दिखा देता हूँ, देख लें। ये तो पहले आप अंग्रेजी में पढ़ लें। सीएम पंजाब should have been spared the responsibility of both protecting and assisting his own party rally. और इन्होंने कहा है कि very careless to put him in this position. अब इसको मैं उर्दू में आपको समझाता हूँ। उर्दू में सियासत.pk ने बताया है कि वज़ीर आला पंजाब को नून लीग की रैली में मदद करने और उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी एक साथ नहीं दी जानी चाहिए थी। उन्हें इस सूरत हाल से दुचार करना इंतहाई कठोर अमल है। अगर मुझे मियां नवाज शरीफ को मशवरा देना होता तो दरख्वास्त करती कि इस रैली की शक्ल में अपने वालिद और अपने वफादार भाई को वो मुतज़ाद करदा, यानी इस वक्त मुझे 2 मुतज़ाद करदा और एक साथ अदा करने की कहने के बजाय कौम से खिताब करने, तहमीना दुरानी। तो ये उर्दू में है, ये आपने ट्वीट देख लिया। घर में इख्तिलाफ है, तहमीना दुरानी नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब की अहलियाँ हैं, तो घर में इख्तिलाफ है। उन्होंने कहा है कि आपने अपने भाई के साथ अच्छा नहीं किया। घर में मसला चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था, अभी हमारे साथी क्लिप्स ढूंढ रहे हैं, वो आपको नज़र आ जाएगा। मैंने पेशगोई की थी और पहले ही आपको बता दिया था कि चौधरी निसार अली खान साहब इस रैली में नहीं होंगे। लोगों ने मुझसे इख्तिलाफ किया था, मैंने कहा नहीं होंगे भाई, नहीं होंगे, बता रहा हूँ नहीं होंगे। शहबाज शरीफ भी अपने आप को दूर रखने की कोशिश करेंगे, नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब की तो कमर बाजवा साहब से मुलाकात हुई है। अब शहबाज शरीफ साहब को अगर एक बात है, बात कहने में तो कोई हर्ज नहीं है ना भाई। बात यह कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पकड़ लिया जाए, अगर उन्हें पकड़ लिया जाए और 2-3 दिन अगर जैसे आम हिरासत में रखते हैं, सबको रखते हैं, वो भी पाकिस्तान के शहरी हैं ना, तो जुर्म तो किया है मॉडल टाउन का, अगर पकड़ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब 12 घंटे में, 12 इससे ज़्यादा नहीं, 12 घंटे में बता देंगे कि मुझे स्ट्रेट फायर का हुक्म नवाज शरीफ ने दिया था। 12 घंटे बता दें, इससे ज़्यादा नहीं लगाएंगे टाइम, उस है नहीं सकते लोग कुछ ज़्यादा ना। 12 घंटे में शहबाज शरीफ साहब बता देंगे कि मुझे स्ट्रेट फायर का हुक्म नवाज शरीफ ने दिया था, वो बता देंगे। जब वो बता देंगे तो फिर मुमताज़ कादरी का जनाजा तो आपने दिखाई दिया है, वो तस्वीर नहीं दिखाई थी फांसी वाली में, बस वो बता देंगे, तो फिर उसके बाद बाकी मामला खुद ब खुद बस वो बता देंगे। अगर शहबाज शरीफ साहब को पूछ लिया जाए उनसे तो वो बता देंगे कि मॉडल टाउन में 14 लोग जो मारे गए थे, स्ट्रेट फायरिंग जो हुई है, सीधी गोलियां चलाना, वो किसने कहा था कि गोलियां चला दो। तो एक तो ये मसला है। दूसरा ये है कि कंटेनर का बड़ा मसला चल रहा है। पहले तो मैं आपको मियां साहब का कंटेनर दिखाता हूं जो तैयार है, जरा आप देखिएगा, कंटेनर तैयार है, ये कंटेनर दिखाइएगा। ये मियां साहब का कंटेनर है जिसमें आला दर्जे का वॉशरूम है, उसमें बहुत ये आप अंदर दाखिल होते हैं, एसी लगा हुआ है, और अब आप एक और कमरे की तरफ हम बढ़ते हैं, ये अंदर बगली दरवाजे खुलता है तो बेडरूम भी आ जाएगा, और ये बाथरूम है उनका। ये उनका कंटेनर है, तैयार हो चुका है, ये खड़ा हुआ है और ये साथ साथ चल रहा है चुपके चुपके कहीं ना कहीं, और ये बुलेट प्रूफ कंटेनर है। कंटेनर के बारे में मरियम नवाज शरीफ साहिबा क्या कहा करती थी, पहले 2 ट्वीट्स आपको पहले मैं उनके दिखाऊंगा, उसके बाद एक सबके मिला के सियासत.pk वालों ने कुछ सबके पुराने ट्वीट जमा करके कंटेनर के बारे में क्या कहा है। पहले ज़रा शहजादी पाकिस्तान और प्रिंसेस ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, शहजादी जिनके हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता, क्या फरमा रही हैं अपने ट्वीट में देखते हैं। जेन्युइनली फील फॉर पुअर फॉलोअर्स
being ingloriously and remorselessly treated as doormats while their leaders revel in luxury containers. یہ ہماری بہن مریم نے فرمایا. پھر ایک اور ٹویٹ انہوں نے کیا تھا, وہ بھی دکھا دیتے ہیں آپ کو. You can spend your whole life in the container, but Nawaz Sharif will not resign. صحیح فرمایا تھا. جس کو ذلت مقدر میں لکھی ہو وہ ریزائن نہیں کرتا. آپ بالکل صحیح. ابو کی چہیتی ہیں تو پہلے سے ہی والد کے ماتھے پہ ذلت اور رسوائی آپ نے دیکھ لی تھی, اس لیے انہوں نے ریزائن نہیں کیا بلکہ ان کو نکالا گیا. صحیح فرمایا. لیکن آپ نے کنٹینر کا یہاں پر بھی ذکر کیا. کنٹینر کے بارے میں سیاست.pk نے مختلف قسم کے اسٹیٹمنٹس تھے پرانے, وہ ذرا جمع کیے, وہ بھی دیکھ لیں آپ. کنٹینر کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا. نواز شریف کی اسلام آباد سے لاہور روانگی کے لیے بلٹ پروف کنٹینر کی تیاری. ٹھیک ہے جی, اچھا. کنٹینر پر چڑھ کر سنجیدہ سیاست نہیں ہوتی, وزیر اعظم نواز شریف نے فرمایا تھا. پھر سعد رفیق نے فرمایا تھا کہ فیصلے دھرنے اور کنٹینر سے نہیں, فیصلہ عدالت میں ہوتا ہے. اچھا, وہ تو آپ وہ بھی نہیں مان رہے. پھر دانیال عزیز نے کہا تھا سب ادارے غلط ہیں, تو کیا صرف کنٹینر سے کہے الفاظ آسمانی صحیفہ ہیں؟ تو آج میں اگر یہی باتیں آپ سے پوچھ لوں, اس کو رہنے دیجیے گا سامنے, تو سامنے رہنے دیجیے گا, تو میں اسی میں رد و بدل کر کے پوچھتا ہوں کہ نااہلی کے بعد لوگوں کو بے وقوف بنانا سنجیدہ سیاست نہیں ہوتی. وزیر اعظم صاحب, فیصلہ عدالت نے دے دیا ہے, اب خاموشی سے گھر بیٹھ جائیں. سعد رفیق صاحب, سب ادارے صحیح ہیں اور سب اداروں نے صحیح فیصلہ دیا ہے, آپ کے الفاظ آسمانی صحیفہ نہیں ہیں. دانیال عزیز صاحب, یہ میری بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. تو یہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ ساری باتیں کی ہیں کنٹینر کے بارے میں. اور پھر اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ نے آج جنگ اخبار نے ان کی وہ خبر بھی لگائی ہے, اور انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ اپنے والد کے حوالے سے کہا ہے, اچھی بات ہے, کہ باپ سرحد تاج ہوندے نے, باپ سرحد تاج ہوندے نے, حقیقت ہے میری بہن, حقیقت ہے, باپ سرحد تاج ہوندے نے, ہور شہور پیر دی جتی ہوندے نے. ہاں, شہور پیر دی جتی ہوندے نے. باپ تو ہوتا ہی ہے, لیکن جب بیٹی رخصت ہو جاتی ہے تو اس کے شوہر کی بڑی عزت اور اہمیت ہوتی ہے. میں نے آج تک آپ کو اپنے شوہر کی تعریف کرتے نہیں دیکھا. وہ بیچارہ کہہ کے گلا پھاڑ کے کیپٹن صفدر کا ختم ہو گیا. میرا باپ نواز شریف, میں سلام پیش کرتا ہوں ایسی ماں کو جس نے نواز شریف کو پیدا کیا, میں سلام. لیکن آپ نے کبھی اپنے شوہر کی تعریف میں ایک ٹویٹ نہیں کیا ہے. حالانکہ کبھی اگر مجھے کہنا پڑا نا روک سکو تو روک لو, جو آپ کا بڑا مشہور جملہ ہے, تو میں اس پر آپ کو بڑا کچھ بتاؤں گا کہ آپ کو کہاں کہاں روکنے کی کوشش کی گئی اور آپ نہیں روکی. تو میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. تو یہ آپ نے بالکل درست فرمایا, لیکن بہرحال یہ بھی آپ کو دیکھنا چاہیے کہ شوہر کی بھی کوئی عزت ہوتی ہے. آج ایک اور بڑی خوبصورت بات آج کے دن ہوئی ہے. مائزہ حمید صاحبہ کو تو آپ جانتے ہوں, پاکستان مسلم لیگ کی رہنما ہے. اگر میں ابھی آپ کو ٹکر دکھاؤں تو خدا کی قسم آپ مجھے سمجھائیے گا, اور میں پاکستان کے تمام لبرلز, علماء کرام, لبرلز کو بھی کہہ رہا ہوں, علماء کرام, لبرلز, لیفٹ رائٹ, رانگ رائٹ, آگے پیچھے اوپر نیچے, سب سے پوچھ رہا ہوں مجھے اس کا مطلب سمجھانا. یہ دیکھیے گا سر, یہ ہے کہ لوگ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ گا رہے ہیں. مائزہ حمید, تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ گانا, میرے لیے یہ معلومات ہیں تو میری تعلیم میں اضافہ ہوا ہے کہ لوگ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ گا رہے ہیں. یہ تہذیب سے ہی باہر نکلتا ہے آدمی تب یہ سارے کام کرتے ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ گا رہے ہیں. تو کیا دوپٹہ پہن کے ناچ گا رہے ہیں؟ کیا تہذیب کا دائرہ ہے؟ سر منہ چھپا لیتے ہیں اپنا, جیسے کوئی آتا چھپ جاتے ہیں, ناچتے, کیا کرتے ہیں؟
کیا کس طرح سے کر رہے ہیں؟ میں نے تو ایک آدمی دیکھا ہے جو جی ٹی روڈ پہ بہت موٹا سے ننگا ہوا ہے وہ، اور شلوار پہنی ہوئی اور ناچ رہا ہے. یہ کون سا تہذیب ہے اور یہ کون سا تہذیب کا دائرہ ہے؟ مجھ کو تو نہیں پتا، لیکن آپ کہتی ہیں کہ تہذیب کے دائرے میں رہ کر ناچ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم کہہ رہے ہیں پہلے دن سے کہ ان کے پاس لوگ نہیں ہیں، انہوں نے لوگ خریدے 500 1500 کھانا کھلائیں گے، جی ٹی روڈ سے لے کے جائیں گے، بریانی آ رہی ہے، تازہ تازہ پراٹھے آ رہے ہیں، چائے آئے گی صبح، اور یہ بھی کہا ہے کہ جہلم میں آپ لوگوں کو پائے کھلائیں گے، پائے. تو لوگ کہتے تھے جی بول والے تو بس بولتے رہتے، بول والے تو ہیں ہی نون لیگ کے دشمن. ہم تو سب سے بڑے نون لیگ کے دوست ہیں بھائی. ہم نے تو پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کہ ان سے آپ بچیں، ان نونیوں سے. دیکھیے نا آج چودھری نثار آپ کے ساتھ نہیں ہے. چودھری نثار نے کہا تھا میں کڑے وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا. نہیں ہے آج چودھری نثار، نہیں ہے آج چودھری نثار. نواز شریف صاحب آپ کی زندگی کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ آپ نے چودھری نثار گوا دیا. دا گریٹ لاس آف یور لائف کہ آپ نے چودھری نثار علی خان کو گوا دیا. چودھری نثار جو 85 سے آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آج چودھری نثار آپ کے ساتھ نہیں کھڑا. آج آپ نے اپنے مخلص ترین دوست کو نواز شریف صاحب گوا دیا. ٹیم، میری ٹیم، سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج نواز شریف صاحب آپ نے اپنے مخلص ترین دوست کو، چودھری نثار کو، آج آپ نے گوا دیا. وہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑا، وہ آپ کے ساتھ موجود نہیں ہے ریلی میں. اسے کہا تھا میں کڑے سے کڑے وقت میں آپ کا ساتھ دوں گا، لیکن آج وہ آپ کے ساتھ ریلی میں موجود نہیں ہے. جو کل تک آپ کی گاڑی ڈرائیو کرتا تھا وہ آج ریلی میں موجود نہیں ہے. تو یہ میری ٹیم کی بات سمجھ میں نہیں آئی ہے بہرحال. تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب نہیں فائدہ بھائی، ہٹا دو بھائی، ہٹا دیں بھائی، آگے بات بتانی ہے مجھے، آگے بھائی چھوڑ دو بھائی. اب یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے کہا تھا وہ صحیح تھا، اور وہ صحیح یہ تھا کہ ایک آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا اس نے سچ بول دیا. کیسے سچ بولا آئیے دکھاتے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھا ناظرین محترم، یہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ گو نواز گو، اور جھنڈا ہے شیر کا گاڑی میں چلا رہا ہے وہ، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ گو نواز گو. اس سے بھی آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سب خریدے ہوئے لوگ ہیں، بیچاروں کو 500 روپے 1500 روپے لے کر اس میں لے کر آئے ہیں، اور وہ گو نواز گو کے نعرے لگا رہے ہیں. اب میں آپ کو ایک دکھ بھری داستان سنانا چاہتا ہوں. 92 کے صحافی ان کو پیٹا. اے آر وائی کے صابر شاکر کے لیے کہا کہ اسے ہمارے حوالے کر دو، اسے ہم زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ کہا ہے صابر شاکر کو ہمارے حوالے کر دو. پنڈی میں کہا ہے کہ عامر لیاقت تو نہیں آیا ہوا یہاں پر، اس کو ماریں گے. اور کئی لوگوں کے نام لیے ہیں، لیکن جو تشدد کا شکار ہوئے ہیں، میرے عظیم ساتھی ہیں، میرے کولیگز ہیں، میرے بھائی ہیں، جناب صفدر کلاسرا صاحب. رؤوف کلاسرا تو ہاتھ لگے نہیں ان کے، ورنہ رؤوف کلاسرا کو بھی نہیں چھوڑتے. پھر رؤوف کلاسرا صاحب تو سب جانتے ہیں ان کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کسی کلاسرا کو تو مار دیں ہے. تو صفدر کلاسرا بے نظیر کے یہ دشمن ہے شروع سے، بے نظیر بھٹو کے یہ شروع سے دشمن ہے، کلاسرا اور بے نظیر. اور چونکہ افسر، اب ذرا غور سے سنیے گا بھائی، یہ آپ کو کوئی نہیں سمجھا سکتا اس طرح جو میں سمجھا رہا ہوں، سمجھ لیں آپ. میں اسی طرح سمجھا سکتا ہوں بھائی، میرا طریقہ یہ سمجھانے کا. پہلے بات سمجھ لیں آپ، رؤوف کلاسرا کو جانتے نا آپ، بہت بڑے پاکستان کے صحافی ہیں، میں تو خود ان کا شاگرد ہوں. رؤوف کلاسرا صاحب بہت کتابیں لکھی ہیں، بڑے سیزن جرنلسٹ ہیں. رؤوف کلاسرا صاحب کو یہ مار نہیں سکتے تو انہوں نے کلاسرا پکڑ لو ایک، وہ صفدر کلاسرا مل گیا. اس کے بعد بے نظیر بھٹو کے یہ دشمن ہے تو بے نظیر پکڑ لی. اب ایک اور خاتون ہے، چونکہ یہ افسران کے بھی دشمن ہیں، افسران سمجھنا میری بات، سمجھ گئے نا افسر، تو وہ ہے نائلہ افسر. اور یہ اوور آل بول کے دشمن ہیں، تو یہ تینوں بول میں ہیں. لہٰذا انہوں نے ایک ساتھ 4 لوگوں کو نشانہ بنایا، بے نظیر کو، رؤوف کلاسرا کو، افسران کو اور بول. اور اس میں ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں ہماری بہن بے نظیر اور جناب
صفدر کلاسرا صاحب موجود ہیں اور نائل افسر بھی موجود ہیں. ان پر نون لیگی ورکرز نے بہیمانہ تشدد کا آج مظاہرہ کیا ہے. آپ کٹ کر دیجئے ان کی طرف. نون لیگی ورکرز نے ان سے موبائل چھین لیے اور ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی ہیں. معاملہ کیوں پیش آیا کہ 2 گھنٹے پھنسی ہوئی تھی ایمبولینس کی ویڈیو یہ بنا رہے تھے, اس پر خراب ہوا. آپ کٹ کر دیں اسلام آباد بھائی. اور ایمبولینس ڈرائیور مسلسل الارم بجاتا رہا اور مریض کے لواحقین مسلسل زارو قطار روتے رہے. ایمبولینس کی موبائل ویڈیو بنانے پر نون لیگی ورکر نے صفدر کلاسرا پر دھاوا بول دیا. درجنوں کی تعداد میں نون لیگی ورکرز نے تھپڑوں, گھونسوں, لاتوں, مکوں ان سے ان کو مارا, گالیاں دی, گندی ننگی گالیاں دی. اور واقعے کی ویڈیو بنانے پر ہماری خاتون رپورٹر, ہماری بہن بے نظیر, ان کو گالیاں اور دھکے دیے اور ان سے موبائل چھین لیے, ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی. یہ ہے نواز شریف کی جمہوریت, گاڈ فادر اور سیسیلین مافیا کی جمہوریت. بے نظیر اور صفدر کلاسرا اس وقت ہمارے ساتھ اسلام آباد میں موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صفدر بھائی کیا ہوا پہلے تو آپ بتائیے, پھر میں بے نظیر سے پوچھتا ہوں. جی, فیض آباد سے چند گز کے فاصلے پر ہم تھے, پل سے تھوڑا سا پہلے. تو اس ایمبولینس کو میں 0 پوائنٹ سے دیکھ رہا تھا, تو ان کے ڈر سے ہی میں وہ فوٹیج جو ہے وہ نہیں لے رہا تھا. میں نے بڑی چھپ کے وہ تھوڑا سا میں نے پہلے اس کے سٹیل لیا, پھر اس کی ویڈیو جو ہے چند سیکنڈ کی بنائی. تو یہ سب دیکھ رہے تو مجھے اندازہ نیچے بس مجھے اندازہ ہو کہ میری بالکل گردن کے اوپر تھپڑ آ کے لگا. انہوں نے نہ میرا نام پوچھا, نہ مجھ سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو, کون ہو. اور اس کے بعد پیچھے سے اور بندے آ گئے, تقریباً 20-25 کے قریب تھے. وہ مجھے بالوں سے گھسیٹتے ہوئے سڑک کے درمیان میں لے آئے اور پھر بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اور میری گردان سے پکڑ کے یہ سارا, ابھی جو ہے میں ایک سیفٹی پن لگا کے بیٹھا ہوں, تو یہ یہاں سے انہوں نے چاک کر دیا, یہ بٹن میرے ٹوٹ گئے. منہ پہ بھی تھپڑ تھے, نیچے بھی, اور سارے گالیاں دے رہے تھے. مجھے نیچے سڑک پہ گر گیا. تو پھر پیچھے بندہ آیا, اس نے کہا مر جائے گا. تو بے نظیر جو ہے اتنی دیر میں وہ بھاگی آئیں. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا رپورٹر ہے. پھر میں بے نظیر کی طرف جب دیکھا تھوڑا سا, میں نے اسے اشارہ کیا کہ چپ رہو. اگر ادارے ان کو اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ ہم بولڈ ٹی وی کے نمائندہ ہیں. تو میں نے پھر اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا. میں نے کہا میں کیپٹل ٹی وی کا نمائندہ ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کیپٹل کا وہ دکھائیں یہ وہ. میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے, ہمارا کیمرہ مین آگے ہے. میں تو ویسے لے رہا تھا اور وہ میرے جاننے والے تھے پیشنٹ, تو کیونکہ میری جان بخشی نہیں ہو رہی تھی. بہرحال وہ تقریباً کوئی 6-7 منٹ مجھے ہوا کر جو ہے, جب دوسرے بندوں نے چھڑوایا جو راہگیر کھڑے تھے, جو اس ریلی کو دیکھ رہے تھے. تو جب میں واپس آیا ہوں اور پھر گاڑی میں بیٹھا ہوں, تو بے نظیر نے کہا کہ ان بندوں کی تصاویر لی جائیں جن نے تجھے مارا ہے. یہ اور نیلا جو ہے اپنے موبائل سے تصاویر لینے گئی ہیں. جو ہی تصاویر لے کے ابھی آئی ہیں واپس پیچھے, تو بندے ان کے پیچھے بھاگتے ہوئے آئے ہیں. میں نے ان کو کہا گاڑی لاک کر دیں. ہم نے گاڑی لاک کر دی. ان نے شیشے کے اوپر زوردار تھپڑ مارے اور گاڑی کا گیٹ ڈرائیور سائڈ سے لاک جو ہے وہ توڑ دیا. ہماری کرائے کی گاڑی تھی, اور ڈرائیور کو بھی تھپڑ رسید کیے. مجھے دوبارہ جو ہے انہوں نے مارا. تو اس کے اوپر بے نظیر کو انہوں نے کہا کہ یہ ڈیلیٹ کرے. میں نے کہا بے نظیر اب ڈیلیٹ کر دیں, ہماری جان چلی جائے گی. بلوت کیونکہ یہ پاگل ہوئے ہیں اور یہ سارا غصہ جو ہے ہمارے اوپر نکال رہے ہیں. اس وقت تک ان کو پتہ نہیں کسی نے بتایا, یا میری یا بے نظیر کی شکل کی وجہ سے, کیونکہ ہم پرائیویٹ گاڑی میں تھے, ہمارے پاس وہ اسی طرح کی کوئی شناخت نہیں تھی. انہوں نے کہا آپ بولڈ ٹی وی کا نمائندہ ہیں. اس کے بعد 200 سے 250 بندہ ایک کا اکٹھا ہوا, چاروں طرف سے گاڑی کو گھیر لیا گیا. انہوں نے بچ کے نہیں جاؤ گے. گالیاں تو دی. ہمیں یہ یقین ہو چکا تھا کہ شاید آج ہم زندہ نہیں جائیں گے. ہم وہاں پر ہم نے ان سے معافیاں مانگی اور ہم نے کہا کہ آپ ایسا نہ کریں, ہم جرنلسٹ ہیں. اگر کوئی آپ کو چینل کی پالیسی سے اختلاف ہے, کسی مالک سے ہے, کسی بڑے اس سے ہے, تو آپ جائیں احتجاج کریں, اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ آپ نے جان بوجھ کے بنائی ہے اور یہ وہ. میں نے کہا یار ہمارا کام ہوتا ہے رپورٹ کرنا, آپ کو اختلاف ہے, آپ نے ڈیلیٹ کرا دی ہے, تشدد بھی کیا ہے سر. اس کے باوجود بے نظیر سے موبائل چھین لیا, نیلا افسر بے نظیر کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ, انہوں نے کیسے سلوک کیا؟ کیونکہ آپ ایک خاتون ہیں اور ایک بہت پرانی صحافی ہیں, ہمارے صفدر بھائی بھی پرانے صحافی ہیں, نائلہ بہن بھی ہماری ہیں. تو آپ کے ساتھ یعنی خاتون, یہ تو بھائی ظاہر ہے نا ان کے یہاں تو مریم پرنسز ہیں اور خاتون کی بڑی عزت کی جاتی ہے. عائشہ گلالی کی انہوں نے کمیٹی بنا دی ہے, خواتین کی عزت کے دم بھرتے نہیں تھکتے.
تو آپ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا، خود ہی ناظرین کو بتائیں آپ۔ دیکھیں عامر بھائی، ہمارے ساتھ خاتون کا تو انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا. جیسے کہ ابھی صفدر بھائی بتا رہے ہیں کہ ہم نے بہت انہوں نے بھی کہا، ہمارا جو ڈرائیور تھا اس سے بھی بہت زیادہ کہا کہ آپ خواتین کا آپ نے باقاعدہ گیٹ کھلوائے ہیں، گنڈا گردی کیا ہے، اور آپ کسی خاتون کے ہاتھ سے موبائل لے رہے ہیں. جب ہمیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ ہمارا موبائل نہیں چھوڑیں گے، ہم نے بیگ میں ڈال دیا. انہوں نے بیگ میں سے موبائل نکالا ہے اور پھر نکالنے کے بعد اس کی جو ہے میموری کارڈ نکال دیا باقی. اور پھر جس طرح کی وہ لینگویج استعمال کر رہے تھے آپ وہ میں ریپیٹ بھی نہیں کر سکتی، اور میرے خیال میں کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ان کی تو روایت ایسی ہے کہ وہ اس طرح کی باتیں کہتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ نہیں سکھایا ہمیں ہمارے بڑوں نے کہ ہم اس طرح کی باتیں اپنے منہ سے دوبارہ دہرائیں بھی. اور جس طرح کی ہم نے ان سے یہ بھی کہا کہ دیکھیں آپ کے اختلاف اپنی جگہ، ہمارا نظریہ اپنی جگہ، لیکن پھر بھی بول ٹی وی اپنے وسائل خرچ کر کے اپنے نمائندوں کو بھیج رہا ہے. بہرحال اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ایک ایونٹ تو ہے نا، اس کو کور کرنے کے لیے بھیج رہا ہے. ہم آپ ہی کی ریلی کو کور کرنے آئے ہیں، تو آپ اس طرح تشدد دیگر بے نظیر دیگر چینلز کے ساتھ بھی میں نے سنا ہے کہ 92 ہے، 24 ہے، ARY ہے، ان کے رپورٹرز کو بھی مارا ہے، تشدد کیا ہے، گالیاں دی ہیں اور بہت ہی بیہودہ الفاظ استعمال کیے. جی عامر بھائی دیکھیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ میٹھا میٹھا ہاپ اپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. جو آپ کے جو ہوتا ہے نا، جو آپ کی تعریفوں کے پل بانے، جو آپ کے کالے کو بھی سفید کر کے دکھائے، تو اس کو تو آپ بہت پروٹوکول میں اس کی گاڑی کو آگے نکلوا رہے ہیں اور ان کی گاڑی کو رکھ رہے ہیں نواز شریف کی گاڑی کے ساتھ ساتھ، اور ہمیں پیچھے کر کے، ہمیں پیچھے دھکیل کر اور ہمارے ساتھ اس طرح. میں نے آپ سے جو سوال کیا تھا اس کا مجھے جواب دیجیے گا نا کہ اور چینلز کے ساتھ بھی ہوا ہے نا، بول کے علاوہ بھی ہوا ہے جو دیگر چینلز ہیں. بول کو تو انہوں نے خاص دیکھیں بول کو تو آپ سمجھ لیں کہ بول پاکستان ہے نا، یہ میری بات سمجھیے گا، بول پاکستان ہے تو پاکستان پہ تو انڈیا حملہ کرے گا نا، وہ تو آپ سمجھ لیں. اس کے بعد جو پڑوسی ممالک ہیں جو کہ پاکستان کے دوست ہیں، تو ان کے ساتھ کیا ہوا وہ بتائیے آپ. 92 24 ARY ادھر بھی انہوں نے تشدد کیا ہے. جی ہاں، ان کے بھی جو نمائندے تھے ان کے ساتھ بھی تشدد کیا جا رہا تھا. جب وہ اپنے بیپرز دے رہے تھے، ظاہر ہے کہ وہ اس طرح نہیں رپورٹ کر رہے تھے جس طرح ان کے من پسند چینل کر رہے تھے. کہ جیسے ابھی آپ نے بولا من پسند نام لے دینا. دیکھیں آپ کو کیا پریشانی ہے، بولے نا دنیا اور نیلا پیلا، یہی ہے نا من پسند، یہی ہے نا من پسند. اور کیا نام من پسند، تو اس طرح من پسند نہیں، دنیا اور نیلا پیلا، دنیا اور نیلا پیلا. ہاں، دنیا اور نیلا پیلا، دنیا اور نیلا پیلا، دنیا اور جنگ اور جیو گروپ جو ہے. تو اس کے بعد پھر جس طرح ہم بیپرز دے رہے تھے، بیپرز کے دوران ہمیں ڈسٹرب کیا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا، پیچھے سے کارکنان آ کے ہوٹنگ کرتے تھے، بولتے تھے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اور یہ جھوٹ دکھا رہے ہیں، اور ہمارے چینلز کی پالیسی کو، مالکان کو برا بھلا کہنا. خواتین بھی بہت ساری ایسی تھیں جو بیپرز دے رہی تھیں، جو رپورٹ کر رہی تھیں مجھ سمیت، اور ان کے بیپرز کے دوران میں بدتمیزی ان سے کرنا، نعرے بازی کرنا، ان کو بولنے نہیں دینا، یہ سب وہ حرکتیں تھی جو آج ہم نے دیکھی. میں ایک پولیٹیکل رپورٹر ہوں اور بہت عرصے سے جو ہے وہ اس طرح کی جلسے، جلوس، ریلیاں کور کرتی رہی ہوں، یہاں بھی اور کراچی میں بھی. لیکن جس طرح کی بدتمیزی اور جس طرح کی ایک جارحانہ پن آج کے کراؤڈ میں تھا، لگ رہا تھا کہ واقعی میں کوئی بدلہ لینے کے نیت سے جو ہے بدلہ نہیں لینے اور پتہ نہیں کس چیز کا بدلہ نہیں لے رہے. بے نظیر صاحبہ پاگل ہو گئے، بدلہ نہیں لے رہے، پاگل ہو گئے نا. پاگل کا کیا، پاگل کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے. آپ وہ جو صفدر کو مار رہے تھے اور جو فوٹیج میں نے بنائی تھی اور نائلہ نے بنائی تھی، اگر وہ فوٹیج آپ دیکھتے کہ وہ کس طرح، اور جس طرح وہ ہماری گاڑی کی چھت پر چڑھ گئے، وہ تو ڈیلیٹ کرا دی نا انہوں نے، وہ تو ڈیلیٹ ہی کرا دی تاکہ وہ دیکھ نہ سکے دنیا. وہ انہوں نے میموری کارڈ نکال کے توڑ کے پھینک دیے ہمارے موبائل، اس لیے کہ ان کے اپنے دماغوں میں میموری کارڈ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نواز شریف کا میموری کارڈ ہی نہیں ہے، ان کا میموری کارڈ جو ہے، اس لیے بھول گئے نا. ہاں، وہ ان کا میموری کارڈ جو ہے نا وہ مودی چپکے سے لے گیا ہے، تو وہ ان کی دماغ میں میموری کارڈ نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، خالی ہے پورا میموری کارڈ. 128 GB کا لگا ہوا تھا ان کے دماغ میں، وہ لے گیا مودی، ابھی خالی ہے بالکل.
اب جو کچھ بھی ڈیٹا سیو ہو سکتا ہے وہ صرف 12 MB کا ہو سکتا ہے، بس اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ آپ نے ہم سے گفتگو کی. ایک بات میں اور بتا دوں ناظرین محترم، مجھے یہ بات سمجھانی تھی اور پھر اس طرف آنا ضروری بھی تھا. میں وہ پوائنٹ مس کر گیا کہ باپ سرحد تاج ہون دے، یہ ذرا دوبارہ دکھائیے گا کیونکہ مجھے کچھ یہ بات میں ذرا آپ کو کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا معاشرہ ہے نا، پاکستانی معاشرہ، تو میں کچھ سمجھانا چاہتا ہوں. یہ باپ سرحد تاج ہون دے نے، یہ اچھا آج یہ جنگ، اب یہ ٹویٹ ان کا وائرل ہوا ہے. میں نے تو خیر شوہر کے حوالے سے کہا، میں آپ کو یہ آپ رہنے دیجئے گا اسکرین پر، اور آپ اگر مجھ سے اختلاف کرتے ہیں تو ضرور مجھے بتائیے گا، لیکن جو میری والدہ نے اور جو میری تہذیب نے مجھ کو بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ میں نے فرنگ آصفیہ ہو، فیروز اللغات ہو یا نور اللغات ہو، ہر جگہ میں نے یہی پڑھا ہے. میرے بزرگوں نے بھی مجھ کو یہی بتایا ہے کہ شوہر بیوی کے سر کا تاج ہوتے ہیں، باپ تو سائبان ہوتا ہے. یہ میں بھول گیا تو مجھے اچانک یاد ہے، باپ تو سایہ ہوتا ہے، شوہر بیوی کے سر کا تاج ہوتا ہے، اسی لیے شوہروں کو سرتاج کہا جاتا ہے. یہ کہا جاتا ہے سرتاج. لیکن مریم نواز نے یہ ٹویٹ کر کے اردو اور پنجابی لغت ہی کی نہیں بلکہ ہماری مشرقی روایات اور ثقافت کی دھجیاں بکھیر دی ہیں. باپ سراں دے تاج ہوندے نے، یعنی باپ سر کا تاج ہوتے ہیں. مریم بی بی اگر فارغ البال نواز شریف ہی آپ کے سر کا تاج ہیں تو جو ماہانہ وظیفہ خوار کیپٹن صفدر کس کے سر کا تاج ہے؟ اگر آپ غیر شادی شدہ ہوتی تو میں مان لیتا کہ باپ سر کا تاج ہوتے ہیں، لیکن آپ تو صاحب اولاد ہیں، صاحب شوہر ہیں، تو شوہر کی موجودگی میں جو آپ نے یہ تاج اپنے باپ کے سر پہ پہنایا ہے مریم صاحبہ، یہ آپ کی ہو سکتا ہے اردو پنجابی کمزور ہو یا آپ کی نظر سے اصل محاورہ نہ گزرا ہو، مگر جنگ اخبار کی داد دینی پڑے گی کہ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں. گوبلز کا فیشزم ہٹلر کا وزیر تھا کہ سچ معلوم ہونے لگے، اور یہ صرف جنگ کا ہی خاصہ ہے، جو لکھتا ہے وہ کہ بس جھوٹ بولو. اس کے بعد مریم کا ٹویٹ وائرل ہو گیا. لیکن میں مریم کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ کے گھر میں ہوتے ہوں گے باپ سر کے تاج. ہمارے پاکستان کے گھروں میں جن جن بیویوں کے سروں پر شوہر سلامت اللہ ان سہاگنوں کے سہاگ کو سلامت رکھے، ان کے سرتاج ان کے شوہر ہوتے ہیں. لیکن آپ نے اپنے شوہر کو ہی اپنی جوتیوں میں رکھا ہوا ہے، تو آپ کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی. باپ نہیں ہوتا سر کا تاج، سر کا تاج شوہر ہوتا ہے، باپ تو سایہ ہوتا ہے. باپ تو رخصت کر دیتا ہے بیٹی، تو باپ سر کا تاج نہیں ہوتا ہے. مجھ کو آپ کو بتانا تھا. اور آج مجھ کو آپ کو ایک بات اور کہنی ہے ناظرین محترم، اور وہ بات بہت اہم ہے اور بہت ضروری ہے. ناظرین محترم، آج ایک شخص نے ایسی بےہودگی کا مظاہرہ کیا کہ میں حکومت پاکستان سے، اگر ہے حکومت کوئی پاکستان، اگر ہے ویسے تو نہیں ہے کیونکہ یہ تصویر دیکھیے گا آپ کہ رخصت کون کر رہا ہے نواز شریف کو. خاقان اعظم رخصت کر رہے ہیں. ذرا دیکھیے تصویر، آپ دیکھیں کہ خاقان اعظم سپریم کورٹ کے فیصلے کی دھجیاں بھی، یہ رخصت کر رہے ہیں ان کو. نااہل شخص کے گلے لگا ہوا ہے ایک پاکستان کا وزیر اعظم. تو حکومت تو نہیں ہے پاکستان، نوکر لگا ہوا ہے مالک کے گلے. نوکر اپنے مالک کے گلے لگ کے اسے رخصت کر رہا ہے کہ جی میں تو کٹ پتلی ہوں، اصل وزیر اعظم تو آپ. اور یہ جو آدمی ساتھ کھڑا ہے نا گنجا جو دوسری طرف نظر آ رہا ہے آپ کو، اس کا نام ہے عابد شیر علی. عابد شیر علی نے آج ایک ٹویٹ کیا ہے، ذرا دکھائیے گا عابد شیر علی کا ٹویٹ. پہلے للکار رہے تھے کہ کہاں ہے مرحب، جب وہ میدان میں آیا تو برا مان گئے. ناظرین محترم، تنقید اپنی جگہ، مذاق اپنی جگہ، اور نظریات سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن میں عدالت عظمیٰ سے درخواست کرتا ہوں دس بستہ کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں افراتفری نہ پھیلے تو فوری طور پر عابد شیر علی کی گرفتاری کا آپ حکم دے دیں. اس کی بہت بڑی وجہ ہے کیونکہ میں بہت اپنے آپ کو قابو میں رکھ کر یہ بات کہہ رہا ہوں. یہ توہین رسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس جاہل مطلق کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. عابد شیر علی کی تاریخی جہالت نہیں لکھے بھائی. عابد شیر علی نے توہین رسالت کی ہے، توہین رسالت کی ہے.
کیونکہ مرہب کون تھا اس جاہل مطلق کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ تم نے للکارا تھا مرہب کو. ایک تو اس نے نواز شریف صاحب کو مرہب بنایا. نواز شریف صاحب ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہیں اور ہم ان کو مرہب نہیں کہہ سکتے. مرہب کون تھا؟ اس نے اپنی جہالت کی آڑ میں مرہب کہا ہے. 295C کا مقدمہ عابد شیر علی پر میں درج کرانے کل جا رہا ہوں اور میں درج کرانے جاؤں گا. 295C کا مقدمہ عابد شیر علی پہ درج ہوگا کیونکہ عابد شیر علی نے یہ کہا ہے کہ مرہب، آپ جانتے مرہب کون تھا؟ مرہب وہ تھا کہ جس کو قتل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو آگے بڑھایا تھا. آپ کو معلوم ہے مرہب کون تھا؟ مرہب اس یہودی قبیلے کا سردار تھا جس کے پاس خیبر کا قلعہ تھا. آپ کو معلوم ہے کہ مرہب کون تھا؟ آپ کو یہ جہالت میں پتہ ہی نہیں ہے کہ مرہب اس یہودی پہلوان اور اس سردار کا نام تھا جس نے مولائے کائنات کو کہا تھا کہ تو مجھ کو کیا مارے گا، اور مولا علی جن کی چشمان مبارک میں لعاب دہن کے قطرے تھے، اس لعاب دہن کے قطروں نے نبوت کی طاقت کا کام سر انجام دیا تھا، کیونکہ نبی بہرحال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، ہیں اور رہیں گے. لیکن اس لعاب دہن نے مرہب کو اس کی آخری آرامگاہ تک پہنچایا اور مولا علی نے خیبر کو اکھاڑ پھینکا. اس مرہب نے سینکڑوں مسلمانوں کو قتل کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مرہب کے خلاف باقاعدہ قافلہ تشکیل دیا اور یہ تک فرمایا کہ کل علم میں اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہیں. کل میں علم اس کو دوں گا. تو پھر آپ نے دوسرے دن پوچھا کہاں ہیں علی؟ تو بتایا کہ علی آشوب چشم میں مبتلا ہیں. نبی کریم کا تو لعاب دہن بھی اوائنٹمنٹ ہے. آپ جاہلوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی لیکن ہم عاشقوں کی سمجھ میں آتی ہے. آپ جاہل ہیں. نبی کریم کا لعاب دہن اوائنٹمنٹ ہے، لہذا آپ نے آنکھوں پہ لگایا. مولا علی کی آنکھوں کا درد دور ہوا. شیر خدا میدان میں اترا. ذوالفقار اس کے ہاتھ میں تھی. اللہ کی اطاعت اس کے ساتھ تھی. اللہ کی یعنی وہ اطاعت کرتا تھا اور اللہ کی نصرت اس کے ساتھ تھی. معذرت چاہتا ہوں، اطاعت وہ اللہ کی کرتے تھے، نصرت اللہ کی ساتھ تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پشت پر تھے. مرہب نے للکارا اور مرہب سے پہلے میرے نام کا غلام عامر نے عرض کیا اے مولا علی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو آپ سے پہلے میں مرہب کو ختم کرنا چاہوں گا. تو حضرت علی مسکرائے کیونکہ وہ نبی کا فیصلہ جانتے تھے. نبی ایسی علم نہیں دیتے کسی کو. آپ نے کہا جاؤ تم کو اپنی سی کوشش کر لو. حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ گئے مرہب سے مقابلہ کرنے اور پھر اس کے بعد انہوں نے جام شہادت نوش کیا اور پھر علی میدان میں اترے اور سب سے مضبوط قلعے خیبر کا جو سب سے مضبوط قلعہ تھا قموس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے. قموس نام تھا اس کا. قموس پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو پہلے مرہب کا بھائی ان پر حملہ آور ہوا. حضرت علی نے اسے قتل کر دیا اور اس کے ساتھ ہی بھاگ گئے. اس کے بعد مرہب رجس پڑتا ہوا میدان میں اترا. اس نے زرہ پہنی ہوئی تھی اور پورا زرہ یعنی زرہ بختر جس کو کہتے ہیں یعنی ہیلمٹ بھی اس نے پہنا ہوا تھا اور زبردست لڑائی ہوئی. مرہب کی حضرت علی سے لڑائی ہوئی اور حضرت علی نے اس لعاب دہن کی طاقت سے ذوالفقار کا ایسا وار مرہب کے سر پر کیا کہ وہ تلوار مرہب کے سر کو چیرتی ہوئی زمین سے ٹکرا گئی اور زمین کو بھی ایسا چیرا کہ آج تک خیبر کی اس وادی میں پانی ابل رہا ہے وہاں سے. اور اس کے بعد اس کی ہلاکت پر خوفزدہ ہو کر اس کے ساتھ ہی بھاگ کر قلعے میں پناہ گزین ہو گئے. حضرت علی نے قلعے کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے اور ایک روایت میں آتا ہے یہ البدایہ والنہایہ میں ایک روایت میں آتا ہے 40 آدمی اس قلعے کا دروازہ کھولتے تھے. میرے مولا نے دروازہ کھولا نہیں بلکہ قلعے کو اکھاڑ کر پھینک دیا. اور عابد شیر علی نے نواز شریف کو مرہب کہہ دیا.
نواز شریف کو مرحب کہہ دیا عابد شیر علی نے. جناب چیف جسٹس صاحب آپ پلیز اس کا نوٹس لیں, میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, یا مجھے آپ یہ فرمائیے, آپ حکم دیں, میں 295 سیز کے خلاف کٹواؤں گا. اس نے بہت بدتمیزیاں اور بکواس کر لی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے سیاسی جلسے جلوسوں میں یہی آل رسول کو لے کر آ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا سر, یہ نہیں ہو سکتا سر, نہیں ہو سکتا. کبھی یہ زینب بنا دیتے ہیں مریم کو, کبھی فاطمہ بنا دیتے ہیں, کبھی نواز شریف کو مرب بنا دیتے ہیں. جاہلوں کا ٹولہ ہے, جاہلان مطلق ہیں, ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. یا تو آپ نوٹس لیجئے سر, یہ میری آپ سے گزارش ہے, یہ آپ کے وقار کا معاملہ ہے, پاکستان کے آئین کا معاملہ ہے. پاکستان میں سپریمیسی اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کی ہے. اللہ کے نبی جسے قتل کرنے کا حکم دے مرہب کو, اس کو آپ ہیرو بنا دیں اور نواز شریف کو آپ مرہب کہہ دیں. اس جاہل نے پہلے عمران خان کے باپ کو پتہ نہیں مادرزاد گالیاں دی, پھر سب کو دیتا رہا, اب نواز شریف کو مرہب کہہ رہا ہے. نواز شریف کو تو کچھ پتہ ہی نہیں نا, میموری کارڈ ہی چلا گیا ہے, پتہ ہی نہیں کہ ان کو مرہب کہہ دیا. نواز شریف کہاں سے مرہب ہو گئے؟ میاں محمد شریف کے بیٹے ہیں, مسلمان ہیں, اختلافات اپنی جگہ ہیں بھائی, لیکن مسلمان ہیں بھائی. آپ کسی مسلمان کو مرہب کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور یہ تو یہودیوں کا رجس تھا جو اس نے پڑھا ہے. مرہب میدان میں آیا ہے تو کہاں چلے گئے؟ یعنی آپ پاکستان کے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرہب ہے, ہم یہودیوں کے قلعے میں آؤ مسلمانوں آ کے ہم سے لڑ لو. پھر کل کو کچھ ہو گیا اگر, تو کون ذمہ دار ہوگا؟ پھر یہاں پر مظاہرے شروع ہو جائیں گے, پھر یہاں پر 295 سی کے خلاف باتیں شروع ہوں گی. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بہت ادب کے ساتھ ریکویسٹ کرتا ہوں, سر اس کا نوٹس لیں. میں تو کل کٹوانے جا رہا ہوں FIR, اور مجھے پتا ہے یہ لوگ نہیں کاٹیں گے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا, میں قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق چلوں گا. میں 295 سی کی FIR, اس نے توہین رسالت کی ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال مقدسہ کو بدل ڈالا ہے اس نے. اور رسول اللہ نے جس قلعے کو فتح کرنے کا حکم دیا, اس قلعے کے بارے میں اس نے کہا ہے, اور اس مرب کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ وہ ہیرو تھا. مرب کو ہیرو, کل کو کوئی ابو جہل کو ہیرو بنا کے پیش کر دے گا, کل کو کوئی عتبہ, شیبہ, ولید, ان کو ہیرو بنا کے پیش کر دے گا. تو ہمیں قانون کے ذریعے ان کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے. ان جاہلوں نے اس ملک کا پورا نظام تلپٹ کر کے رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑی گستاخی ہوئی ہے آج, بہت بڑی. اور دھڑلنے سے اس نے ٹویٹ کر دیا. بے شرم اتنا ہے کہ اس ٹائم لائن پر اسے 99.99% گالیاں پڑی ہیں, لیکن اس نے اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ نہیں کیا ابھی تک. آدمی معافی مانگ لے, تم معافی مانگ لو, غلطی ہو گئی, معافی مانگ لو, ختم, کوئی نہیں جائے گا تمہارے خلاف. جاہل ہو تم. لیکن اگر تم معافی نہیں مانگو گے تو میں تمہارے خلاف 295 سی کا, میں عامر لیاقت حسین ول شیخ لیاقت حسین, میں پرچہ کٹواؤں گا. تم اگر معافی نہیں مانگو گے, تم ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کرو گے, اور تم یہ نہیں کہو گے کہ مرب مسلمانوں کا دشمن تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن تھا, میرے لیے کوئی چینل, کوئی پوسٹ امپورٹنٹ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میرے لیے کوئی چیز امپورٹنٹ, میرے لیے میری زندگی بھی اہمیت نہیں رکھتی. میرے نبی کی عزت سب سے بڑی, میرے لیے سب سے اہم ترین چیز اس دنیا میں اگر کوئی ہے تو میرے رسول کی عزت ہے, بس. دیٹس آل, فل اسٹاپ. اس کے بعد کچھ امپورٹنٹ نہیں ہے میرے لیے. اگر آپ میرے نبی کی عزت نہیں کریں گے تو اس ملک میں کسی کی عزت نہیں رہے گی. آپ نے رسول کی عزت پر حملہ کیا ہے, آپ نے مرب کو ہیرو بنا کر پیش کیا ہے, اور آپ نے ایک شریف انسان, میں اس لحاظ سے شریف کہوں گا کہ اس کو خود نہیں پتا اس کے ساتھ کیا ہو گیا. وہ آدمی تھا جس کے بارے میں چودھری خان صاحب کہتے رہتے تھے, ان سے ہٹیں, تلال سے بچیں, دانیال سے بچیں. نہیں بچے نا میاں صاحب, آپ دیکھیے آج آپ کو مرب بنا دیا, کل کوئی آپ کو یزید کہہ دے گا, پھر کیا ہوگا, کیا کریں گے آپ؟ اور آپ نے اس کو دڑلنے سے چھوڑا ہوا ہے. آپ نے یہ چھوڑا ہوا آدمی ہے, اس کو پکڑ کے بند کرو بھائی. میں یہی آپ کو کہتا تھا, یہی میں آپ کو کہتا تھا میاں صاحب, یہی کہتا تھا, یہی عرض کرتا تھا میں آپ سے, یہی آپ سے نثار علی خان صاحب عرض کرتے تھے, یہی آپ سے شاید آپ کی قریبی میٹنگز میں آپ کے کچھ ہمدرد آپ سے کہتے ہوں کہ ان سے بچیے. دنیا میں جتنے بڑے بڑے وزرائے اعظم یا بادشاہ یا جو بڑے بڑے لوگ ہیں, اگر وہ مارے گئے ہیں یا
تختوں سے اتارے گئے ہیں یا در بدر ہوئے ہیں تو اپنے چاپلوس اور خوشامدی وزراء اور مشیروں کی وجہ سے. آپ کا یہ جو چاپلوس ہے سب سے بڑا, جس کو خدا کی قسم بات کرنے کی تمیز نہیں ہے, کپڑے پہننے کی تمیز نہیں ہے, یہ آدمی تاریخ ہی نہیں جانتا. یہ میں کہتا ہوں بھئی آپ نہیں کریں, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, آپ سیاست کریں, آپ آل رسول کو, صحابہ کرام کو کیوں لاتے ہیں سیاست میں؟ کیوں ان کے نام لے کر آتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں ان کے نام پر سیاست؟ آپ اپنی سیاست کریں. آپ مسلم لیگ کے بڑے بڑے لوگوں کے نام لیں. والد عابد شیر علی صاحب کے جو والد ہیں رانا ثناء اللہ کہتے ہیں انہوں نے 20 قتل کیے. میں نے تو یہ بات کبھی نہیں کہی, میں تو سب کے والد کا احترام کرتا ہوں. لیکن آپ میرے نبی کی عزت اور آپ میرے نبی کے اقوال اور آپ میرے نبی کے فیصلوں پر جو تاریخ میں درج ہیں, بچہ جانتا ہے. آپ کلاس 9 کے 8ویں کلاس کے بچے سے پوچھ لیں, وہ مرب کو گالی دے گا. یہ واحد آدمی ہے جو مرب کو ہیرو بنا کے پیش کر رہا ہے. آپ کو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں, پڑھے لکھے لبرلز سے جا کے پوچھ لیں جو نہیں اتنا, اور وہ کوئی برے تھوڑی ہوتے ہیں لبرلز, یہ تو ہم نے خود ہی سوچ لیا ہے, برا کوئی نہیں ہوتا اس ملک میں, کوئی برا نہیں ہے. لیفٹ ہیں اور رائٹ ہیں, ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے بھائی. لیفٹ سوچیں کیا ماضی کے مزار اور موسیٰ سے مارچ تک, نام میں بھول گیا, سبتی حسن صاحب انہوں نے لکھی ہے, ذرا پڑھیں آپ. کیا قابل آدمی نہیں تھے؟ بڑے لکھے انسان تھے. احمد فراز صاحب, فیض احمد فیض صاحب, ذرا ان کی عقیدت تو دیکھیے اہل بیت سے اور صحابہ کرام سے. احمد فراز کی عقیدت دیکھیے, بڑے بڑے سلیم دانش صاحب, اور میں ایک نام لوں, اور یہ سارے لیفٹسٹ سے, لیکن جب نام آتا تھا آل رسول کا تو آنکھیں جھک جاتی تھیں. یہ ہمارے یہاں لیفٹ رائٹ کچھ نہیں ہے, ہمارے یہاں رائٹ اور رانگ کا مسئلہ ہے. لیفٹ بھی ہمارے ہیں, رائٹ بھی ہمارے, پورا پاکستان ہمارا ہے, لبرلز بھی ہمارے ہیں. لیکن ان سے بھی اگر آپ جا کے پوچھیں گے, کہیں گے کیا جہالت اور بےہودگی کی ہے, اور ٹویٹ بھی ڈیلیٹ نہیں کرتا آدمی. ڈیلیٹ کرو بھائی اور معافی مانگو, قصہ ختم ہوتا. کہ کیوں تم اس ملک کے اندر ایک انتشار پیدا کرنا چاہتے ہو؟ کیوں اس ملک کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا, کیا چاہتے کیا ہو آپ لوگ؟ جلوس آپ نے نکالا نہیں, آپ کے نکل نہیں پا رہے, ہزاروں لوگ نہیں ہیں, چلیں آپ اپنی حکومت بحال کرانے. ایسے بحال ہو جائے گی آپ کی حکومت. تو میں عرض کروں گا بہت ادب کے ساتھ جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کہ آپ نوٹس لیں. اور عابد شیر علی صاحب, میں آپ سے, ابھی تو آپ سن نہیں رہے ہوں گے, ابھی تو آپ بھنگڑوں میں ہوں گے, لیکن اگر آپ کے گھر میں کوئی سن رہا ہے تو آپ اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کریں, آپ اس کو فوراً ڈیلیٹ کریں. میں آپ سے یہ بھی نہیں کہتا آپ معافی مانگیں, نہیں کہتا میں آپ سے, آپ ڈیلیٹ کر دیں اور کہہ دیں مجھ سے غلطی ہو گئی, مطلب مجھے نہیں پتا تھا یہ, بس معاملہ ختم. لیکن اگر آپ نے ڈیلیٹ نہیں کیا تو میں آپ کے خلاف FIR کٹواؤں گا, میں قانونی راستہ اختیار کروں گا. عابد شیر علی صاحب بہت ہو گیا, بہت ہو گیا. جس کا جب دل چاہا اس نے اٹھا کر اہل بیت اطہار, خلفائے راشدین بدنام لینے شروع کر دیے. بس بہت ہو گیا, بہت ہو گیا, اور اس کو اب ختم ہونا چاہیے. آپ سے اجازت لینی ہے. یہ آج کی سب سے بڑی خبر یہی ہے جو عابد شیر علی کا ٹویٹ ہے, اور اس پر سب کو آواز بلند کرنی چاہیے, سب کو آواز بلند کرنی چاہیے. یہ سب کا اسلامی فرض نہیں ہے, اخلاقی فرض ہے. اور اخلاقی فرض اس طرح سے ہے, اگر مجھے آپ کہنے کی اجازت دیں, تو اخلاقی فرض اس طرح سے ہے کہ علم والفجر کی تنویر جہاں تاب کا نام, علم واللیل کی خوشبو میں بسائی ہوئی شام, قاب قوسین کی منزل یہی سر کرتا ہے, ایک لمحے میں یہ صدیوں کا سفر کرتا ہے. علم طالب کو طلب سے بھی سوا دیتا ہے, اور جہل انسان کو بو جہل بنا دیتا ہے. سر بستر ہو تو یہ حق کا ولی ہوتا ہے, اور کربلا ہو تو حسین ابن علی ہوتا ہے. تو اس علی کی عزت کا معاملہ ہے, اور اس کے لیے ہمیں بہرحال یہ بات نوٹس میں لینی چاہیے, اور آپ سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. آخری بات, ناظرین محترم, شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے کہ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے. یہ شیخ سعدی کا فرمان ہے. عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے. عقل مند اپنے عیب خود دیکھ لیتا ہے, اور
बेवकूफ़ों का ऐब दुनिया देखती है। आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल इसी वक्त इसी चैनल पर इसी प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।